बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे इस असी रहनुमा इस्माइल डैडी। इस्माइल डैडी साहब जो गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 माह से हैदराबाद 1.5 माह कबल हैदराबाद में गिरफ़्तार हुए थे, फिर उन्हें हैदराबाद जेल में रखा गया और अब बताया जाता है कि उन्हें लाड़काना जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इस्माइल डैडी जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा थे और माजी में सदर ममलिकत इज़्ज़त माब जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी हुआ करते थे। जेल में भी उनके साथ रहे, उनकी बड़ी खिदमत की उन्होंने। और फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 27 दिसंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 18 फरवरी 2008 को होने वाले इंतखाबात के बाद जब इक़्तिदार मिला तो उन्हें वज़ीर आला सिंध का एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया गया था और एक तवील अरसा तक को वो वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह साहब के मुशीर रहे। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी वफ़ादारी एक तवील अरसे तक रही और फिर गुज़िश्ता 1.5 माह कबल उन्हें जब गिरफ़्तार किया गया, इससे कबल उन्हें 2018 में जब गिरफ़्तार किया गया था रेंजर्स की जानिब से, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उनके लिए एक स्टेटमेंट जारी किया था कि इस्माइल डैडी जो हैं उनके कारकुन हैं और गरीब कारकुन हैं। उनको जो है गिरफ़्तार करने के बाद शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैसेज दिया गया है और वो एक गरीब कारकुन है। लेकिन 1.5 से 2 माह कबल तकरीबन उन्हें सिंध पुलिस ने गिरफ़्तार किया और सूबाई वज़ीर दाखिला के अहकामात के बाद उनकी गाड़ी से मंशियात बरामद की गई और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुक़द्दमे के अहकामात के बाद उनकी गाड़ी से मंशियात बरामद की गई और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुक़दमात दर्ज किए गए। इसी दौरान जब उनकी ज़मानत के लिए उनके अहल खाना ने अदालतों से रजू किया और फिर जब अदालत में उन्हें पेश किया गया तो उन्होंने इसी दौरान मुतअद्दिद मौक़ों पर बहुत से राज इंकशाफ किए। ख़ास तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से उनका कहना था कि उन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने के लिए सुपारी दी जा रही थी और हमने उस मौके पर माज़रत की और हमने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसी शख्सियत हैं, वो हमारी माँ भी है और हमारी बहन भी है, लिहाजा उस पर हम हाथ नहीं उठाएंगे, हमारे हाथ नहीं चलेंगे। फिर उनका कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने के लिए तालिबान को अकोड़ा खट्टक के एक मदरसे में उनकी सुपारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने नाम इस मौके पर किसी का नहीं लिया था और वो मुसलसल ये कहते रहे कि अकोड़ा खट्टक में जो मदरसा था तालिबान का, वहाँ उनको सुपारी दी गई 14 अरब रुपए में और फिर उसके बाद वो शहीद कर दी गई। तो इस्माइल डैडी साहब ने 2-3 मरतबा जो है ये इस चीज़ को दोहराया है, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद जेल से लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया था और फिर कुछ लोगों का ख्याल था कि उन्हें जेल से भी गायब कर दिया गया है। अब हमारी इत्तलात के मुताबिक उन पर काफ़ी तशद्दुद किया गया है। वो वीडियोज़ में भी बता चुके हैं, सहाफ़ियों को भी अपना जिस्म जिस जगह पर उनको तशद्दुद किया गया है वो तमाम जिस्म अपने दिखा चुके हैं और उनके अहले खाना भी का भी कहना है कि हमारे ख़ानदान के तमाम मर्दों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। ख़वातीन जो हैं उनको भी मुसलसल तंग किया जा रहा है और फिर जब उन ख़वातीन ने अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के यहाँ पनाह ली तो बताया जाता है कि पुलिस ने उनके तमाम घरों को भी गिरा दिया था और वहाँ के मर्दों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो इस तरह से उन मज़ालिम की दास्तान उनकी बहनों ने बयान की है और इस्माइल डैडी साहब ने भी जब वो पेशी पर आते थे तो वो बयान किया करते थे। लेकिन अब उनका जो मुकदमा था, उनकी गुज़िश्ता रोज़ पेशी थी, तो वो मुकदमा जो है वो जेल में ही चलाया गया और जेल में उनका मुकदमा चलाया जा रहा है और फ़ैसला ये किया गया है कि उनका मुकदमा जो है वो जेल में ही चलाया जाएगा। लेकिन उनके लवाहिकीन सरदार इस्माइल डैडी साहब के लवाहिकीन ने एक पिटीशन दायर की है इस हवाले से कि इस्माइल डैडी साहब जो हैं वो उन पर क्रिमिनल केसेस नहीं हैं, उन पर मंशियात के जो केसेस मुकदमात बनाए गए हैं
ان کے تمام مقدمات جو ہیں وہ عام عدالتوں میں چلانے جانے چاہیے. عدالتوں میں ان لوگوں کے مقدمات چلائے جاتے ہیں جو کالعدم تنظیموں کے رہنما ہیں، جو خطرناک ترین مجرم ہیں، یا جو کسی مذہبی تنظیموں کے ملزم ہیں، ان کو ان کے مقدمات چلائے جاتے ہیں. اسماعیل ڈیڈی جو ہیں ایک معزز آدمی ہیں، اور سندھ حکومت میں وہ ایڈوائزر بھی تھے، اور اپنی قوم کے معزز شخص بھی ہیں اور زمیندار بھی ہیں. لہٰذا ان کا جو مقدمہ ہے وہ عام عدالتوں میں جس طرح سے عام شہریوں کے مقدمات چلائے جاتے ہیں اسی طرح سے چلائے جائیں. تو ابھی تک کوئی اس میں فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، لیکن اسماعیل ڈیڈی صاحب کی پوری فیملی نے اس پر اسٹینڈ لیا ہے، اور ان کے وکیل نے یہ دلائل دیے ہیں کہ اسماعیل ڈیڈی ایک معزز شخص ہے، سندھ حکومت میں ایڈوائزر رہے ہیں، زمیندار ہیں، لہٰذا ان کا مقدمہ جو ہے عام عدالتوں میں چلایا جائے. اچھا، اب ناظرین میں ذکر کروں گا شرجیل انعام میمن صاحب کے جو آفس پر چھاپا مارا گیا تھا گزشتہ ہفتے کے روز. اس کی تردید کی گئی ہے شرجیل انعام میمن صاحب کی جانب سے بھی، وزیر داخلہ کی جانب سے بھی، اور پولیس کے ذرائع نے بھی اس کی تردید کی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ اب سوالات یہ کر رہے ہیں کہ جب شرجیل انعام میمن صاحب کے آفس میں غلطی سے پولیس یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے داخل ہوئے تھے، اگر وہ غلطی سے وہاں گئے تھے تو پھر اس مبینہ طور پر اس آفس کا ریکارڈ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر ریکارڈ لے گئے تھے تو پھر ریکارڈ ابھی تک واپس کیوں نہیں کیا گیا؟ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ جو ریکارڈ وہاں سے ادارے لے گئے تھے وہ ریکارڈ ابھی تک مبینہ طور پر ابھی تک واپس نہیں کیا گیا ہے. اچھا، پھر اس سلسلے میں گزشتہ 2 روز قبل جو میں نے بلاگ کیا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ شرجیل انعام میمن صاحب جب وزیر جگہ چھاپے مارے گئے تھے تو وہاں بھی اس وقت کے ایک صوبائی وزیر اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چھاپے لگوائے تھے. اور اب بھی چونکہ تمام مبینہ طور پر انفارمیشن کا ایک بہت بڑا بجٹ شرجیل انعام میمن کے جو چینلز ہیں ان پر خرچ کیا جا رہا ہے، ان کو مبینہ طور پر اشتہارات دیے جا رہے ہیں، ان کے جو ڈمی اخبارات ہیں ان کو اشتہارات دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ سندھ حکومت کی جو تھی وہ شہرت کو نقصان پہنچ رہا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے کی جانب سے یہ تھوڑا سا تھریٹ کیا گیا تھا، اس لیے کہ ایک تو حکومت کی جو تھی وہ بدنامی ہو رہی تھی کہ تمام ایک بھاری جو بجٹ ہے وہ شرجیل انعام میمن خود وزیر ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات بھی ہیں، تو ان کے چینلز پہ دیا جا رہا ہے، ان کے اخبارات کو دیا جا رہا ہے، خرچ کیا جا رہا ہے اس پر. اس کے علاوہ شرجیل انعام میمن جو ہیں وہ اس وقت متبادل کے طور پر وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ناصر شاہ صاحب تو چونکہ وڈرا ہو گئے ہیں وزارت اعلیٰ کی دوڑ سے، وہ نکل گئے ہیں، تو اب شرجیل انعام میمن جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں اس وقت شامل ہیں. تو اس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی انہیں تھوڑا سبق سکھانے کے لیے ان کو ریڈار پہ لیا ہے، اور اب وہ ریڈ لائن میں ہے. ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت ان سے اس لیے بھی نالا ہے، ایک طرف تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں سے اپنی تاج پوشی بھی کروائی تھی حیدرآباد میں کچھ عرصہ قبل، اور پھر اب جو اداروں سے جو ان کی جو تعلقات ہیں اس پر بھی پیپلز پارٹی کی قیادت ناراض ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت چاہتی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان سے تعلقات پیپلز پارٹی کی قیادت کو رکھنا چاہیے. یہ جو چند وزراء اپنی اداروں سے پینگے بڑھا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے ہیں، اور ان کو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اداروں سے جو تعلق ہوگا وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا ہوگا، زرداری صاحب کا ہوگا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہوگا، فریال تالپور کا ہوگا. لیکن یہ جو وزراء ذاتی حیثیت میں بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے ان کے اخراجات مبینہ طور پر برداشت کرتے ہیں، یا انہیں بڑے تحائف دیے جاتے ہیں، ان کی دعوتیں جو کی جاتی ہیں وہ ان سے مراسم بڑھانے کے لیے، تو ان پر جو ہے سختی سے عمل کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے کچھ تھریٹ دیا گیا ہے مبینہ طور پر شرجیل انعام میمن کو کہ وہ رائے راست پر آ جائیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پس پردہ جو چھاپے لگے تھے وہ حقیقت پر مبنی تھے، اور وزیر داخلہ نے بھی اگرچہ اس کی تردید کی ہے، لیکن جب غلط فہمی میں چھاپے لگے تو پھر وہ جو ریکارڈ ہے وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں کیا گیا ہے. آج ناظرین اب میں ذکر کروں گا 24 نومبر کا. تو 24 نومبر کو بانی تحریک انصاف
عمران خان نے ایک فائنل کال دی ہے اور پوری قوم سے اور تحریک انصاف کے کارکنان سے اپیل کی ہے کہ وہ 24 نومبر کو پاکستان میں تبدیلی کے لیے نکلیں، انقلاب کے لیے نکلیں، اس لیے کہ 24 کو نہیں تو پھر کبھی نہیں، یہ انہوں نے نعرہ دیا ہے۔ اور ان کی بہن علیمہ خان پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ علیمہ خان نے برما لا کر عمران خان کے پیغام کو جو ہے وہ کارکنوں کو بتایا ہے، اور اب 24 نومبر کے لیے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ گھر سے نکلیں، اور پھر جب گھر سے نکلیں تو گھر والوں کو یہ میسج دے کر آئیں کہ اب وہ اسی وقت واپس ہوں گے جب ملک میں تبدیلی آ چکی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 24 نومبر کو جو تحریک کی کال دی ہے عمران خان نے، وہ ایک طویل عرصے تک چل سکتی ہے، اور اس میں کافی دن بھی لگ سکتے ہیں، اور جو ہے وہ کارکنان نے جو ہے بڑے پیمانے پہ اس کی تیاری بھی شروع کر دی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف جگہوں پر آج سے اجلاس منعقد ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور پھر ہمارے حکومت نے ایسے کارکنان کی فہرستیں بھی تیار کر لی ہیں جو اس 24 نومبر کے احتجاج میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہماری حکومت بھی متحرک ہے اور تحریک انصاف بھی متحرک ہے۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے اس 24 نومبر کی تحریک، عمران خان کی تحریک کی نہ صرف مکمل طور پر حمایت کی ہے، بلکہ وہ 2 روز قبل تو انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا تحریک انصاف کے کارکنان کو اور تحریک انصاف کی قیادت کو کہ وہ ملک میں انقلاب اسی وقت لا سکتے ہیں جب تسلسل کے ساتھ ہڑتالیں ہوں، تسلسل کے ساتھ دھرنے ہوں، تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ جدوجہد کی جائے، قربانیاں دی جائیں۔ ملک میں انقلاب اسی وقت آئے گا اور وہی لمحہ ہوگا جب عمران خان کو آپ آزادی دلا سکتے ہیں۔ تو ان کا مسلسل 2 دن سے جو تھا یہ ٹک ٹاک کے ذریعے اور اپنا میسج وہ دے رہے تھے پورے پاکستان میں۔ تقریباً جو میں نے ان کا ٹک ٹاک دیکھا ہے تو 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان کے ٹک ٹاک کو دیکھا ہے۔ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی قیادت نے بھی ان کے اس میسج کو پڑھا ہے، اور ان کا جو میسج ہے وہ عمران خان تک بھی پہنچایا گیا ہے۔ تو انہوں نے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے تحریک انصاف کے کارکنان سے پوری پاکستانی قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ 24 نومبر کو نکلیں، ملک میں انقلاب کے لیے، ملک میں تبدیلی کے لیے وہ نکلیں، اور اگر یہ ملک بچانا ہے تو پھر 24 نومبر کو نکل کر ہر شخص اپنا کردار ادا کرے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان نے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے اس مشورے کو جو ہے وہ بہتر سمجھا، اور اس نے یہ 24 نومبر کو پورے پاکستان میں کارکنان کو کال دی ہے کہ وہ جو نکلیں اور پاکستان میں تبدیلی کے لیے اور پاکستان میں انقلاب کے لیے۔ تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ اب میں اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں آئندہ ولاگ میں آپ کو مختلف ایک ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی سمیت پورے سندھ میں 3,000 ارب روپے کی کرپشن کا بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، اور اس کی میں تفصیلات آپ کو رفتہ رفتہ بتاؤں گا کہ کس ادارے میں کتنی کرپشن ہوئی ہے، اور اس کرپشن کا جو سسٹم تھا پہلے کون چلا رہا تھا، اب کس کے حوالے کیا گیا ہے، اور اس میں اس سسٹم کو چلانے میں